बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मेरे मौजूद साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बतों भरा और चाहतों भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज मैं आपको सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लधियानवी था और आप दुरूद अवैसिया के विरद करने वालों में शामिल हैं और इनसे बहुत ज़्यादा फैज़ और बरकतें हासिल कर चुके हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में पैदा हुए और तालीम भी इधर ही से हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ब्रिटिश आर्मी में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी आर्मी में जाए। सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को शुरू ही से इस्लाम से बहुत लगाव था क्योंकि वालिदैन भी दीनी घराने से थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी दीनी घराने ही से था और वो चाहते थे कि मैं अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दूं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह 19 वर्ष के हुए तो आर्मी में मुलाज़मत इख्तियार कर ली, लेकिन दिल अब भी इस्लाम ही की तरफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि मैं मुलाज़मत छोड़ दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। हालांकि कहना चाहिए कि आसान ही नहीं था। दौरान मुलाज़मत आपके रहमतुल्लाह अलैह के मुखालफों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अफसरों की नज़रों से गिराने के लिए बहुत सी साजिशें की, लेकिन नाकाम रहे। कहते हैं कि एक दफ़ा तो आप रहमतुल्लाह अलैह को जहर तक दे दिया गया, लेकिन आपको अल्लाह ताला की रज़ा से उल्टी आई और जहर सारा जिस्म से निकल गया। इनकी साजिशों के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह मुलाज़मत में तरक्की करते रहे, लेकिन फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुलाज़मत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और मुलाज़मत छोड़ दी और अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ़ कर लिया। तक़सीम हिंद के बाद आप पाकिस्तान आ गए और हिजरत करते हुए बिलाखिर आप मुस्तकिल तौर पर फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए। यूँ तो आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे मौजूदात हैं, लेकिन मैं चंद एक का ही ज़िक्र करूँगी। एक दफ़ा नवाज़ शरीफ, जो कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको देखकर फरमाया कि जा, तुझे पाकिस्तान की क़यादत संभाली, तू पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो 3 दफ़ा ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। एक दफ़ा ज़ियाउल हक़ साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे गरीब का आप जैसे लोगों से क्या लेना देना। फिर ज़ियाउल हक़ साहब खुद चलकर सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ ले गए और मुलाकात फरमाई। यहाँ पर मैं इनका एक और वाक़या बयान करूँगी। एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरा मुबारक में बैठे हुए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के 2 दोस्त, जो कि आप रहमतुल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब थे, सख्त गर्मी का दिन था तो वो कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह को गर्मी लग रही होगी, तो वो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह की जेब मुबारक में हाथ डाल के देखते हैं तो उसमें कोई पैसे नहीं होते। वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा गिफ्ट लेकर दें, कोई ऐसा तोहफ़ा लेकर दें जो सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह के काम आए। तो वो कुछ पैसे लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होते हैं और कहते हैं,
یہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سن کر مسکراتے ہیں اور اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی بہت ساری گٹیاں تھیں۔ پھر وہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری جیب میں ڈالتے ہیں اور اس میں سے بھی بہت سارے نوٹ باہر نکال لیتے ہیں۔ وہ دونوں دوست بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان رحمۃ اللہ علیہ کی جیبیں تو بالکل خالی تھی، ان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی سوچ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ایک جیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب مبارک میں میرا ایک ہاتھ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ میرا صابر صاحب کی جیب میں ہوتا ہے۔ جب مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں جیب میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں اور پیسے نکال لیتا ہوں۔ یہ تو ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے بہت کچھ ہمیں عطا فرماتے ہیں اور ہمیں بخشش عطا کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سچا واقعہ میں بیان کروں گی جو کہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے تو ہماری ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے۔ وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میرے میاں دکان پر نہیں ہوتے تو میں ان کے ساتھ ان کی جگہ پر دکان پر بیٹھ جاتی ہوں تاکہ وہ سودا سلف لے آئیں۔ اس میں شرم والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ میاں بیوی تو دونوں ایک ہوتے ہیں، اور جو مجبوری میں ایک دوسرے کے کام نہیں آیا وہ ایک دوسرے کا ساتھی کیسے بنے گا۔ میں دکان پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اتنے میں 2 صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ اپنا جو کنڈا جس کے اوپر ہم لوگ اپنا مال تول کے گاہکوں کو دیتے ہیں وہ چیک کرواؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ لو کنڈا چیک کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ کنڈے کو چیک کیے ہوئے تو بہت عرصہ بیت گیا ہے، آپ لوگوں نے دوبارہ کیوں نہیں چیک کروایا؟ تو میں نے آگے سے ان کو کہا کہ ہم لوگ تو ادھر نئے شفٹ ہوئے ہیں تو ہم اس کنڈے کو اب چیک کروا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو 2019 کا چیک کیا ہوا ہے، اب تو یہ 2022 چل رہا ہے، تو اتنی دیر ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو چیک کیوں نہیں کروایا؟ اب آپ لوگوں کو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ میرا ایک سانس جائے اور ایک آئے، میں اتنی پریشان کہ میرے میاں تو پاس ہے نہیں اور میں اکیلی عورت، ان کا کیسے مقابلہ کروں؟ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ فراڈ کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان کی بہت زیادہ منتیں سماجت کی اور ان کو کہا کہ نہیں بھائی دیکھیں، آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ ہمارا تو کام بھی اتنا نہیں ہے، ہم لوگ تو بھی نئے ادھر شفٹ ہوئے ہیں، تو ہم لوگ آپ کو کیسے جرمانہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ اس وقت کوئی گاہک بھی نہیں تھا، کوئی گاہک نہیں آیا تھا اس وقت۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، کوئی گاہک بھی نہیں آیا آپ لوگوں کے سامنے، ابھی تو ہماری خود نئی دکان بنی ہے، ادھر اس محلے میں آ کے ہم نے تو خود نیا کاروبار شروع کیا ہے، ہم کیسے آپ لوگوں کو جرمانہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو آپ لوگوں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے رجسٹر کھول کے میرے آگے رکھ دیا۔ جب میں نے رجسٹر دیکھا تو میں دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ وہاں پر تو اتنا زیادہ جرمانہ کیا ہوا تھا، کسی کو 50,000، کسی کو 60,000، کسی کو 10,000، کسی کو 15,000۔ تو وہ کہتے کہ آپ لوگوں کو اتنی دیر ہو گئی ہے تو اب آپ کو بھی اس کا 15,000 روپیہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں اتنی پریشان، میں اکیلی عورت، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اب کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ میں نے ان کی منتیں کی، بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، میں درود پاک اس وقت ورد کر رہی تھی۔ دیکھیں بھائی، آپ لوگ ایسا کریں، کچھ لے کے تو معاملہ رفع دفع کر لیں۔ تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم لوگ تو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ تو مجھے نہیں پتا کیسے ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا کہ ہم بھی تو انہی کے مرید ہیں، ہم بھی تو انہی کو مانتے ہیں، لیکن میں سچ بات بتاؤں گی، ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی ہم ان کے مرید نہیں تھے۔ مانتے تو ہم لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن میں ان کی مرید ہے، بلکہ میرا سسرال اور میرے میکے میں سے کوئی بھی ان کا مرید نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب ایسے کہا تو میرے منہ سے اچانک سے نکل گیا
کہ ہم لوگ بھی تو انہیں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو انہیں کے مرید ہیں۔ تو وہ ایک دم وہ اتنا نرم ہو گیا، وہ جو شخص کھڑا تھا نا، جو کہہ رہا تھا کہ اب آپ لوگوں کو 15,000 روپیہ جرمانہ ہوگا، تو وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے پیر بھائی نکلے، تو اب نا آپ لوگ ایسا کریں، 15,000 نہ دیں ہمیں جرمانہ، تو اس کو نا تھوڑا سا کم کر دو۔ بھائی کتنا کم کروں، آپ کے سامنے ہی ہے، دکان دیکھ لو ہماری، چھوٹی سی تو ہماری دکان ہے، اس پہ تو ہماری گزر بسر ہی اتنی مشکل سے ہو رہی ہے، اب ہم لوگ آپ لوگوں کو کیسے جرمانہ دے سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں باجی دیکھو، کچھ تو کارروائی کرنی پڑے گی نا، تو ایسا کرو کہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں کہ اتنا انہوں نے جرمانہ مجھے ابھی ادا کر دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گلہ کھولا، گلہ کھول کے ان کے آگے کر دیا، اور اس وقت اللہ کے حکم سے گلے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارا خالی پڑا تھا، صرف 10 روپے پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ 10 روپے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ لے جائیں، اور جب میرے میاں آئیں گے ان کو میں بتاؤں گی کہ ایسے ہمارے اوپر اتنا جرمانہ ہو گیا، تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ اتنی تو ہم نے آج کی روزی بھی نہیں کمائی جتنا ہمیں جرمانہ ہو گیا، کہ ہم کہاں سے ادا کریں گے۔ ظاہر ہے ایک غریب بندہ ہوتا ہے، اس کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دم سے اچھا باجی ایسا کرو، تھوڑے سے ہی دے دو، چلو ہمیں کارروائی تو کرنے دو، ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے، ہم کیسے آپ لوگوں کو نہیں ایسے چھوڑ سکتے، ہمیں تھوڑا سا ہی دے دو۔ میں نے کہا بھائی دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے کنڈے پہ لکھ دیتا ہوں کہ ان کا 1 سال کے لیے کنڈا بنا دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو وہ کہنے لگے کہ جن کی آپ اور میں مرید ہوں نا، جا ان کے لیے میں نے نا ساری عمر کے لیے آپ لوگوں کا کنڈا پاس کر دیا، یہ میرا موبائل نمبر ہے، یہ لے لو، اور جب بھی کبھی کوئی آئے چیک کرنے کے لیے تو میرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اپنے موبائل سے فون کرنا ہے، کسی کو نہیں کہنا کہ اس نمبر پہ فون کرے، یا جو چیک کرنے والے آئیں گے ان کو بھی نہیں کہنا کہ میرے نمبر پہ فون کر دو، آپ لوگوں نے خود فون کرنا ہے، اور فون کر کے مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ہم لوگ آپ کے پیر بھائی بات کر رہے ہیں، میں خود ہی سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ کون ہیں۔ تو اس طرح ہمیں صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اس مشکل سے رہائی ملی۔ بے شک سب سچ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد یعنی پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ میں تو ان کی مرید تھی ہی نہیں، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا، اتنی معافی مانگی میں نے ان سے کہ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے مجبوری کی حالت میں اتنا جھوٹ بولا تھا، آپ تو جانتے ہیں میری مجبوری تھی، اگر میں نہ جھوٹ بولتی تو ہمیں تو اتنا زیادہ جرمانہ ہو جانا تھا۔ اتنی معافیاں مانگی میں نے، اتنی معافیاں مانگی، اور پڑھ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرتی رہی۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے، اور اللہ کی قدرت سے میں حیران رہ گئی۔ ایک دن 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بچے آئے دکان پہ، اس دن بھی اتفاق سے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرے میاں سامان لینے گئے ہوئے تھے، بچے آئے دکان پہ اور انہوں نے چیز مانگی، میں نے چیز دے دی، تو وہ نا ہنستے ہوئے چیز لے کے 10 روپے پکڑا کے، 10 روپے کا نوٹ پکڑا کے نا مجھے بھاگ جاتے ہیں، تو جا کے نا اپنے دوستوں سے بہن بھائیوں سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو آنٹی نے نوٹ لے لیا، آنٹی نے نوٹ لے لیا۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے نوٹ کھول کے دیکھا کہ کیا بات ہے، نوٹ تو مجھے بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ اچانک سائڈ پہ میری نظر پڑی تو اس کے اوپر مجھے اللہم صلی علی لکھا ہوا نظر آیا، تو میں نے کہا کہ یہ تو اس کے اوپر تو درود پاک لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ باریک تھا۔ میں نے اینک لگا کے دیکھا، تو جب میں نے غور کیا تو میں حیران رہ گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کے اوپر تو درود اویسیہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ نوٹ فٹافٹ سنبھال لیا، پھر میں نے بچوں کو بلایا، میں نے بچوں سے کہا کہ یہ کیسا نوٹ تھا؟ تو بچوں نے کہا آنٹی یہ برکت والا نوٹ تھا، جب ہم لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس دیکھنے گئے تو وہاں پر ایک انکل بانٹ رہے تھے، تو ہمارے چھوٹے بھائی نے آگے ہو کے ان سے نوٹ لے لیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب اس نوٹ کو خرچنا نہیں ہے، اس کو سنبھال لینا، اپنی مما کو یا اپنے پاپا کو پکڑا دینا، یہ برکت والا نوٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، کیونکہ اس کے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے، تو اپنے مما پاپا کو دینا، خرچنا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی برکت سے آپ کے نوٹوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو آنٹی
اس نے یہ نوٹ لے لیا تھا اور نہ اس نے مما کو دیا نہ اس نے پاپا کو دیا، بلکہ اپنے پرس کے اندر رکھ لیا۔ اور آنٹی آپ یقین کریں گی کہ جب سے اس نے اپنے پرس میں رکھا ہوا تھا نا، تو اس کے نوٹوں میں سے برکت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے پرس کے اندر، وہ چھوٹا سا بچہ تھا 5-6 سال کا، اس کے نوٹوں کے اندر برکت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے نوٹوں میں اضافہ ہوئے جا رہا تھا اور اس کا پرس ہی خالی نہیں ہو رہا تھا۔ تو مما نے اس کو بہت کہا کہ بیٹا اس کو خرچنا نہیں ہے، بیٹا اس کو خرچنا نہیں ہے، تو اب اس نے یہ خرچ لیا۔ تو میں نے کہا کہ اب جو بھی ہو جائے، میں نے یہ نوٹ آپ لوگوں کو واپس نہیں کرنا، کیونکہ یہ برکت تو آپ لوگوں نے خود میرے حوالے کی ہے، میں نے آپ لوگوں سے نہ مانگی، نہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس یہ نوٹ موجود ہے۔ اب آپ لوگوں کا اگر بڑا بھی آ گیا نا تو میں نے دینا نہیں ہے، یہ نوٹ واپس نہیں کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں آنٹی ٹھیک ہے، اب اس نے اپنی خوشی سے آپ کو دیا نا، تو اب آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو اس طرح وہ برکت والا نوٹ، درود اویسیہ والا نوٹ، حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح میرے تک پہنچایا، شاید انہوں نے میری معافی قبول کر لی، شاید ان کو میرے اوپر رحم آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے کس مجبوری میں جھوٹ بولا تھا، شاید انہوں نے مجھے اپنی مریدنی مان لیا ہے۔ اب میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں ان کے دربار پہ جاؤں، روضہ مبارک کے اوپر جاؤں اور وہاں پر جا کر میں ان سے میں خود اپنے منہ سے معافی مانگوں، ان کے سامنے حاضر ہو کے۔ آپ سب لوگ بھی دعا کریں میرے لیے، بلکہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت میں جھوٹ بولے تو اس کی معافی قبول ہو جاتی ہے، اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور پھر میں نے تو اتنی زیادہ معافی مانگ لی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے، آمین، اور ہمیں مدینہ پاک کی بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔